तारक इस्लामिक सेंटर दुनिया भर के उलमा इकराम की तकरीरें और हम्द व नात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर तारक महमूद, डॉक्टर नंबर 0347 तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। आज की ये मजलिस मेरे लिए इसलिए भी खुशी का बाइस है कि मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। मेरी दाईं तरफ जनाब क़ारी इश्तियाक़ साहब बैठे हैं, मैं इन्हीं का शागिर्द हूँ। और मोहतरम जनाब ख़ाबर रशीद भट्ट साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती, हर माल, हर चीज़ में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज हम जो इस काबिल हैं तो इन्हीं असातिज़ा की मेहनतों की वजह से है। इन्होंने हमें हदीस की किताब पढ़ाई, अबू दाऊद शरीफ, अल्लाह ताला को कबूल फरमाए और हमें इनके लिए सदका जारिया बनाए। प्यारे भाइयों, ये दीन की मजलिसें, ये महफिलें, दुनिया में लोग इन मजलिसों और महफिलों को छोटा समझते हैं। आकर इन मजलिसों में बैठते नहीं, वक्त नहीं होता, वक्त निकालते नहीं हैं। बाजारों में जाने के लिए, शॉपिंग मॉलों में, रोडों में, सड़कों पे, हर जगह, चौक चौराहों में उनके पास बड़ा वक्त होता है ज़ाया करने के लिए। लेकिन हकीकत में ये जो मजलिस है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, अल्लाह की किताब की तिलावत हो, ये दुनिया में सबसे इज्जत वाली और बरकत वाली महफिल होती है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम। कोई कौम, कोई कबीला, कोई बस्ती किसी अल्लाह के घर में जमा होते हैं, इसलिए जमा होते हैं यतलूना किताबल्लाह कि अल्लाह की किताब की तिलावत करें, व यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में एक दूसरे को उसका दर्स दें, उसकी तालीम दें। अल्लाह कहते हैं मेरी तरफ से उनके ऊपर ये इनामात होते हैं, नज़रत अलैहिमुस सकीना। तुम्हें सुकून चाहिए, इस मजलिस में आओ, तुम्हें सुकून अता कर दूंगा। व गशियतहुमुर रहमा, रहमतों के तलबगार हो, इस मजलिस में आओ, मेरी रहमत तुम्हें ढांप लेगी। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और मेरे फरिश्ते, नूरी फरिश्ते तुम्हारी चौकीदारी करेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द सफ़े बना के खड़े होंगे। यहीं पे बस नहीं, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, अल्लाह कहते हैं मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ने वाले, मेरी किताब की तिलावत करने वाले, मैं इनका जिक्र अपने यहाँ करता हूँ। आसमानों पे वमन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रिअ बिही नसबुहु, जो अपने अमलों के अंदर पीछे रह गया, वो अपने नस्ब की वजह से, खानदान की वजह से, दुनियावी स्टेटस की वजह से, अल्लाह कहते हैं मेरे सामने ऊंचा नहीं हो सकता। और प्यारे भाइयों, ये जो क़ारी कुरान की तिलावतें करते हैं दिन रात, दुनिया में तो पढ़ते ही हैं, अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ने इनके लिए बड़े बड़े इनामात तैयार किए। ये दुनियावी इनामात जो हम बच्चों को देते हैं हौसला अफजाई के लिए,
عارضی ہیں، کسی کو نہیں ملتا تو وہ دن چھوٹا نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اپنے پاس ان کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، قرآن کا قاری، قرآن کا ماہر، قرآن کو خوبصورت پڑھنے والا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں انہیں بلا کے نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ بٹھاؤں گا، ان کی صفوں میں بٹھاؤں گا، ان کے ساتھ عزت سے نوازوں گا۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا جو جوڑ کرتے ہیں، بزرگ ہیں، پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ نے کہا والذی یقرأ القرآن، اور وہ میرا بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعْجَعُ فِيهِ، اس میں اٹکتا ہے، جوڑ کرتا ہے، ایک ایک لفظ کو ملاتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، فرمایا کہ اس کے اوپر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لَهُ أَجْرَانِ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو دگنا اجر دینا، ڈبل اجر۔ اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ قیامت کے دن بھاگیں گے، ایک نیکی مل جائے کہیں سے، انسان جب اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا، حساب دینے میں انسان اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکے گا، ایک ایک نیکی کو تلاش کرے گا، کہیں سے مل جائے۔ ماں باپ جو دنیا میں اپنی ہر چیز اولاد پہ قربان کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھاگ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے نام لیے ان رشتوں کے جو انسان کے مشکل میں ساتھی ہوتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، اللہ نے کہا یہ ساتھ رہتے ہیں، ہر حال میں انسان کی مدد کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، ایک پارہ نہیں، رکوع نہیں، آیت نہیں، ایک حرف پڑھ لیتا ہے، صرف ایک حرف، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی دیتے ہیں، اور وہ ایک نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھ لینے سے 3 نیکیاں 30 نیکیوں کے برابر اللہ اس بچے کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ تو ایک ایک نیکی جب ہم تلاش کریں گے یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، اس لیے قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، حسد نہیں کرنا، حسد کو حرام کر دیا مسلمانوں پہ، لیکن ایک ایسی بھی چیز ہے جس میں آپ نے کہا کہ تم رشک کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا حسد الا فی اثنتین، اللہ نے حسد کو منع کر دیا ہے لیکن 2 چیزوں کے اندر انسان رشک کر سکتا ہے، 2 چیزوں۔ پہلے نمبر پہ
مدرسوں میں طالب علموں پہ ہر جگہ نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹاتا ہے، بندہ اللہ سے کہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی تیرے راستے میں اس طرح خرچ کروں گا، پہلا بندہ۔ اور دوسرا بندہ رجل آتاہ اللہ القرآن، دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کر دیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یہ بھی دن کی گھڑیاں ہوں، رات کی گھڑیاں ہوں، نماز میں، تہجد میں، تراویح میں، قیام اللیل میں، بچوں کو پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی راشی کر لیا کرو، اللہ سے کہو اللہ تو نے اس کو قرآن دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی تیرے راستے میں قیام کروں اور قرآن کو پڑھاؤں، اس کی تعلیم دوں۔ اور ہمارے ہاں سب سے معزز وہ ہوتا ہے جس کے پاس گاڑی ہو، کوٹھی ہو، ایم ایل اے ایم پی اے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ ہم جتنا مرضی دنیا کے سٹیٹس سمجھ لیں کہ بڑے اونچے ہیں لوگ، اللہ کی قسم وہ لوگ سکون میں نہیں ہیں، کبھی جا کے ان کے حالات پوچھیں اور کبھی مسجد کے امام سے آ کر پوچھیں، وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ 10,000 12,000 تنخواہ دیتے ہیں تو وہ پھر بھی کیا کہتا ہے الحمدللہ، اور وہ 12 لاکھ کماتا ہے مہینے کا، جا کے اس سے پوچھو وہ روتا ہی رہتا ہے، کہتا ہے پوری نہیں پڑتی، کاروبار میں یہ نقصان وہ نقصان، اگر مصیبت آتی ہے تو پھر مسجد میں پیسے دیتا ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، دل اس کا نہیں کرتا دینے کو۔ لیکن اللہ کی طرف سے سکون کن کے پاس ہے؟ مسجدوں والوں کے پاس، قرآن پڑھنے والوں کے پاس، اور کتنا سکون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال کی مثال قرآن کے مقابلے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں صفہ کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ صبح صبح وادی عقیق یا وادی بطحان میں جائے، اسے 2 حاملہ اونٹنیاں مفت دے دی جائیں، کوئی پیسے نہ دیے جائیں، اور 2 اونٹنیاں کتنے کی ہیں؟ قربانی کے اوپر ریٹ پوچھ لیا کرو، 3 لاکھ 4 لاکھ کا اونٹ ملتا ہے، لیکن حاملہ اونٹنی اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے، مادہ جانور مہنگا ہوتا ہے اور وہ بھی حاملہ۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ 2 اونٹنیاں مفت مل جائیں، اور کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے قرآن کی 2 آیات، صرف 2 آیات تم سمجھ کے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ان 100 اونٹنیوں سے بھی افضل ہے۔ 3 پڑھو گے 3 اونٹنیوں سے افضل ہے، 4 پڑھو گے 4 اونٹنیوں سے افضل ہے۔ جتنی زیادہ تعداد کرنا چاہو گا لوگ، یہ اللہ کے قرآن کی دنیا کے مال کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی۔ اور پیارے بھائیو، اللہ کا یہ قرآن لوگوں کو کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے، امیر المؤمنین ہیں، کہاں گئے؟ اسفان کے علاقے میں، مکہ اور مدینہ کے ایک طرف اسفان کا علاقہ، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہاں پہ دیکھا نافع بن حارث جو مکہ کا گورنر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں نافع میں نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا ہے، تو اسمان میں ہے، تیرے پیچھے مکہ کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ وہاں پہ کس کو ذمہ داری دے کر کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ۔ امیر المؤمنین کہنے لگے من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو نافع بن حارث جواب دیتے ہیں
मौला मिन मवालिना, हमारे गुलामों में से एक गुलाम है जिसको मक्का की सरदारी सौंप कर आया। आपने हजरत अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, नाफे मक्का सरदारों की सरजमीन, कुरैशियों की, बड़े बड़े सरदार वहां पे, कुरैशी, हाशमी और बनु मुत्तलिब के खानदान, बनु अब्बास के खानदान, उनके ऊपर तो एक अमीर मुकर्रर करके आया है गुलाम। क्या वजह है, किस वजह से तुमने उसको वहां का अमीर मुकर्रर कर दिया? नाफे बिन हारिस क्या जवाब देते हैं? इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह, पहला जुमला, इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह, वो अल्लाह की किताब का कारी है, अल्लाह के कुरान का कारी है। वालिमुम बिल फराइद, इंसान फौत हो जाए उसकी विरासत को शरई उसूलों के मुताबिक तकसीम करना भी जानता है। दो चीजें उसके अंदर देखी, मक्का का गवर्नर बना दिया गुलाम को। तो अमीरुल मोमिनीन क्या जवाब देते हैं? लक़द सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था, सच्ची बात कही थी। इन्ना हाज़ल किताब यरफ़अु बिही अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था, इस कुरान के जरिए अल्लाह अरूज अदा कर देता है कौमों को, और जो कौमें और लोग इस कुरान को मसे पुष्ट डाल देते हैं, अल्लाह उनको ज़लील और रुस्वा भी कर देता है। आज एक कुरान का कारी गुलाम है, लेकिन मक्का का गवर्नर बन के बैठा है। ये किस वजह से? इज्जत किस वजह से ताकि अल्लाह ने? कुरान की वजह से। दुनिया के लोग इज्जत करे ना करे, अल्लाह के सामने इज्जत है। और आजकल हम देखते हैं माँ बाप को मेहनत करते हैं, जवानी सारी कारोबार में लगा देते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटियां, हमारा कुंडा खुशहाल घराना रहे। माँ बाप जो है वो माल जमा करता है दिन रात, ना देखता है कि हलाल है कि हराम है, बस पैसे आने चाहिए, घर गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन सुकून नहीं है। जैसे ही मरता है औलाद उस माल के ऊपर काबिज हो जाती है। अगर नेक औलाद होगी अच्छे काम करेगी, अगर बुरी औलाद होगी तो बाप की सारी कमाई को बुरे कामों के अंदर उड़ा देगी। फिर क्या होता है? बाप बहुत होता है, लोग आ जाते हैं मौलवी साहब के पास, कुछ कुरान दे देंगे पड़े हुए, बाप को बख्शने हैं, ये पैसे ले ले, कुछ चावलों की देखें पका दें, क्या है जी हमारे बाप को सवाब मिल जाए। सवाब लेना भी इधर आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। नबी इस्लाम क्या फरमाते हैं? इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, फौत हो जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। पीछे से चावल पकाओ, जुमेरात को कपड़े दो, जूते दो, पैसे दो, उसे कोई फायदा नहीं। जब वो मर गया, कब्र में चला गया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म, इल्ला बिन सलासा, सिवाय तीन चीजों के जो मरने के बाद भी इंसान को कब्र में सुकून पहुंचाती है। सबसे पहले सदक़ातिन जारिया, मस्जिद बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, किसी यतीम की परवरिश कर दो, स्कूल बना दो, इस्लाम के इदारे बना दो, पानी के नलके लगवाओ, प्लांट लगवाओ, लोगों के लिए सहूलियात के काम करो, सदक़ा जारिया का कोई भी काम करो, मरने के बाद अल्लाह कब्र के अंदर उसका अजर अता फरमाएंगे और वो जारी रहेगा। पहला काम। दूसरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, नफा हासिल किया जाए, और सबसे बेहतरीन इल्म अल्लाह की किताब कुरान मजीद का। ये दूसरा काम है जो इंसान को मरने के बाद भी फायदा देता है। और तीसरा, जो हमारे इस मौजूद से भी रिलेटेड और आज के प्रोग्राम से भी रिलेटेड ये बच्चे हैं। अल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, बाप मर गया, वालिदा फौत हो गई, कब्र में है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पीछे से बेटा दुआ के लिए हाथ उठाता है। अगर कुरान पढ़ा हुआ होगा,
اللہ کے نبی کے فرمان یاد کیے ہوئے ہوں گے تو اسے پتا ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا بھی مانگی ہے، نمازوں میں، تہجد میں، راتوں میں اٹھ کے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ یہ بچے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد باپ کے مرنے کے بعد جب دعا مانگتی ہے تو اللہ قبر کے اندر اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو یہ کام ہے کرنے والا۔ اور پیارے بھائیوں، آج تو ہماری گلی محلوں کے اندر مدرسے کھل گئے، قرآن کی تعلیم عام ہو چکی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ سکولوں کی تعلیم میں 5-5 ہزار ایک بچے کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن کی فیس الگ دیتے ہیں، اور جناب آنے جانے کی گاڑی لگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے بچے پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اسے 4 حرف انگلش کے آ جائیں، 4 یہ انجینئرنگ کے حرف پڑھ لے، دنیا داری کا کچھ طریقہ سیکھ لے، 4 پیسے کمانے لگ جائے۔ اور رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ اچھے کپڑے پہن لو یا سادے کپڑے پہن لو، زندگی گزر جانی ہے، لیکن آخرت کی منزلیں تب آسان ہوں گی جب اللہ کے قرآن کو ترجیح دیں گے، اللہ کے قرآن کے لیے اپنے بیٹوں کو وقف کریں گے۔ جو اچھا بیٹا ہے نا، جس کا دماغ زیادہ چلتا ہے، اس کو سکول میں بھیجتے ہیں، اور جو بیچارہ معذور ہو، تھوڑا سا کمزور ہو، جائیں جس کو مسجد میں چھوڑائیں، اور کچھ نہیں، مولوی بن جائے گا۔ لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے وہ دماغ بہترین ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی کتاب کو یاد کرنے کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ماننے والے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سفر کرتے تھے، کتنی سہولتیں برداشت کرتے تھے۔ آج جو تعلیم ہمیں گھروں کے اندر، گھروں کے پاس، مسجدوں میں مل رہی ہے، صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے کتنا سفر کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں، کثیر بن قیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شام کے ملک میں دمشق کی جامع مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، ابو الدرداء انی جئت، بے شک میں آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ من مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے آیا ہوں؟ مدینہ سے۔ کتنا سفر ہے؟ 10 کلومیٹر، 15-20 1250 کلومیٹر کا سفر ہے۔ مسجد نبوی سے جامع مسجد دمشق شام کا 1250 کلومیٹر۔ جہاز نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، پیدل اونٹوں پہ، خچروں پہ سفر کر کے 1250 کلومیٹر کا سفر کر کے کہاں آیا ہوں؟ شام کے ملک میں دمشق کی جامع مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ایک حدیث سننے کے لیے 1250 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں، ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، حدیث سنا دیجئے، یہیں سے واپس جاؤں گا، دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ بھی عمر جتنی ہو، سفید بال ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جو بندہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم تلاش کرنے کے لیے علم کے راستوں پہ چلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہی پہ بس نہیں، آگے سنیے، جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر آگے
آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے تازہ اجنحتھا اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں, بچھا دیتے ہیں ان طالب علموں کے لیے. اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں, چھڑا دیتے ہیں. اور یہ اتنی فضیلت طالب علم کو دین سیکھنے کی وجہ سے کیوں مل رہی ہے وہ بھی اسی حدیث کے اندر بیان کر دیا. آپ نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. میرے صحابہ, عالم کو اللہ نے فضیلت اس طرح عطا کی ہے جیسے 14ویں رات ہو, چاند 14ویں کا چمک رہا ہو, اور ستاروں کے جھرمٹ میں جس طرح چاند چمک رہا ہوتا ہے. ستاروں کی مانند عبادت گزار ہیں اور عالم ان کے اندر 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. یعنی عبادت کرنے والے لوگ جتنے بھی ہوں ان کے اندر عالم, اللہ کے قرآن کا قاری, اللہ کے دین کو سیکھنے والا وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا, کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء. عالم کس کا وارث ہوتا ہے؟ نبی کا وارث ہوتا ہے. قاری قرآن کس کا وارث ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا وارث ہوتا ہے. اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. جو بھی نبی دنیا سے گیا ہے اس نے اپنی وراثت مال نہیں چھوڑا, درہم و دینار نہیں چھوڑے. کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا دین, اللہ کا دیا ہوا قرآن چھوڑ کے گئے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. جس نے اللہ کے دین کی, قرآن کی تھوڑی سی بھی تعلیم حاصل کر لی, سمجھ لو اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث, ایک حدیث سننے کے لیے ایک انسان 1250 کلومیٹر جانے کا اور 1250 کلومیٹر 2500 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے ایک حدیث سننے کے لیے. اور اللہ نے ہمیں کتنی سہولت دی, ہر گھر کے اندر قرآن, ہر گھر کے اندر حدیث کی کتاب, موبائلوں میں ہر جگہ ہمیں سہولت میسر ہے, لیکن ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں. اور یہ قرآن اللہ کیا فرماتے ہیں, ان الذین یتلون کتاب اللہ. اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتے. یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, ان کو گھاٹا نہیں آ سکتا. اور پیارے بھائیوں, یہ دین کا علم ہم جو سیکھتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ہماری پریشانیاں صحابہ کی پریشانیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. کیا کیفیت تھی ان کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں. اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام دین کو سیکھنے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا, آپ کی احادیث کو سنتا تھا اور نبی علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا کہ کہیں آپ کوئی حدیث بیان کریں, ابو ہریرہ اس حدیث سے محروم رہ جائے. آج سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنہوں نے تقریباً 5500 کے قریب حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی, کئی دن ابو ہریرہ کو کھانا نہیں ملتا تھا. کہتے ہیں راستے کے اندر گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ مجنون ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, راستے کے اندر لیٹا ہوا ہے. لوگ گردن پھلانگ کے گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ میں مجنون تھا نہ میں دیوانہ تھا. اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر دین کا علم حاصل کرتے کرتے کئی دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا تھا, خوشی تاری ہو جاتی تھی. کہتے ہیں ایک دن میں راستے میں گرا پڑا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. حضرت عمر آئے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, بلکہ کھڑے ہو کے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ بندے جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں
تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی آ رہے ہیں, پھر کھڑے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے, کہنے لگے مجھے اس آیت کا ترجمہ بتلائیں, تشریح بتلائیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے بھی بتلایا اور چلے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پہ آ رہے تھے, پھر یہ آیت تلاوت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا ابو ہریرہ مجھے پتہ چل گیا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے. مسجد نبی میں لے گئے, گھروں میں پیغام بھیج دیا ازواج مطہرات کے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی ہے تو مسجد میں بھیج دیں, ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی. اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ جو اس وقت جتنی بھی تھی 8-9 جو جن کے گھر مسجد کے ساتھ تھے, سب بیویوں کے گھروں سے کیا بھی نام آیا کہ محمد رسول اللہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہاں پہ تو لوگ کہتے نہیں سکتے میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک بیوی نے ایک پیالہ دودھ کا بھیج دیا. کہا اللہ کے نبی کسی نے تحفے کے طور پہ بھیجا ہے کہ نبی کے گھر میں یہ پیالہ دودھ کا دے آؤ, ہم کو پیالہ آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے طالب علموں کو بلاؤ, ابو ہریرہ ایک طرف سے شروع ہو جاؤ, سب کو دودھ پلانا شروع کر دو. کہتے ہیں میں کبھی پیالے کو دیکھوں, کبھی اپنی بھوک کو دیکھوں کہ اللہ کے نبی ایک پیالے سے کیا بنے گا, تو سب کو بلا لیا. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو ان حالات میں علم حاصل کیا, ہمارے پاس تو ساری سہولتیں, وہ تو کچی چھت میں کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی چھت کے نیچے بیٹھ کے زمین پہ سجدہ کرتے, اللہ کا قرآن سیکھتے. اللہ نے تو ہمیں بڑی سہولتیں دی. ان سہولتوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو ہماری بدبختی ہے. اور ہم تو مومن ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ تو کافروں کے دلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. حضرت جابر بن یار رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے یمن کی طرف گئے, پیچھے سے مکہ کے کافر بھی پہنچ گئے. کہنے لگے کہ ہمارے نافرمان کچھ لوگ آپ کی طرف بھاگ کے آئے ہیں, ہمارے سپورٹ کر دیجئے. تو وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی اسمع, اس نے صحابہ کرام کو بلا لیا کافروں کے سامنے. کافروں سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے بھگوڑے ہیں, غلام ہیں, بھاگ گئے ہیں, ہم واپس لینے کے لیے آئے. صحابہ سے پوچھا کہ ہمارے اندر ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے. وہ نجاشی اسمع عیسائی تھا, کہنے لگا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ, میں بھی تو دیکھوں کون سا قرآن ہے. حضرت جعفر بن یار اس کے سامنے آ کے کون سی آیت تلاوت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. کس کا ذکر کیا اللہ نے؟ حضرت مریم کا علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کا. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن تو کافروں کے دلوں پہ بھی اثر کرتا ہے. اور اللہ نے آیت نازل فرمائی. کون سی آیت؟ 7ویں پارے کی پہلی آیت. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ قرآن سنتے ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف اتارا گیا ہے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, آپ ان کافروں کو دیکھیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, وہ حق کو پہچان کر کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں شاہدین لوگوں میں لکھ دے, ہمارا شمار ان کے ساتھ کر دے.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد حرام بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، کافر روز سازشیں کرتے، روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دینی ہو موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، ہمارے دین سے دور کرتا ہے، لوگوں کو بے دین کرتا ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام عتبہ بن ربیعہ ہے، یہ اپنی قوم کے اندر نرم دل کا مالک تھا، نرمی سے بات کرتا تھا، تو کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، آج میں اس نبی سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ سمجھاؤ اگر تمہاری بات سمجھ آئے۔ عتبہ بن ربیعہ بڑے جوش کے اندر خوشی کے ساتھ کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد حرام بیت اللہ کے اندر 3 شرطیں رکھی۔ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ میں مکہ کی کسی خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کر لوں، وہ میری طرف راغب ہو جائے، تو انگلی کا اشارہ کرو، اپنی زبان سے نام لو، ہم مکہ کی اس عورت کا تمہارے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ دوسری بات کہتا ہے اگر یہ سارا کچھ مال کمانے کے لیے کر رہے ہو تو ہم سب لوگ مل کے تمہارے لیے پیسے جمع کر دیتے ہیں، تمہیں مالدار کر دیتے ہیں۔ تیسری بات اگر سرداری چاہیے تو ہم مل کر تمہیں سردار چن لیتے ہیں، تم بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا چاہیے۔ جب اس نے اپنی بات کر لی آپ نے فرمایا عتبہ اب میں اپنی بات کہوں؟ کہنے لگا جی اپنی بات کہیں۔ کیا بات کہی آپ نے؟ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ جو خوشی کے ساتھ عقل کے ساتھ آیا تھا آپ کو لالچ دینے کے لیے ہاتھ کمر کے پیچھے رکھے ہیں، بت بن کے قرآن سن رہا ہے، قرآن نے اس کو اپنے ذہن میں جکڑ لیا۔ قرآن سننے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی جگہ پہ پہنچے آپ نے سجدہ کیا، وہیں سے واپس پلٹ گیا، منہ لٹکا ہوا، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نہیں ہیں۔ سارے کافر کہنے لگے جاتے وقت تو بڑا خوش تھا، واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا ہے۔ آ کر عتبہ کہنے لگا اوئے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اس کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ جو یہ بات کہتا ہے نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ کوئی جھوٹی بات ہے، نہ شاعری ہے، یہ جو کلام پڑھتا ہے اگر اس کے ذریعے اگر یہ پوری دنیا پہ یا پورے علاقے کے اندر یہ غالب آ گیا تو تمہاری قوم کا بندہ ہے جو اونچا ہو جائے گا، سردار بن جائے گا۔ اگر اس قرآن کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچنا ہوا تو لوگ اس کو خود ہی ختم کر دیں گے، تمہارے اوپر اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کا قرآن جب کافر بھی سنتے تھے تو ان کے اوپر بھی سحرکاری ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب رات کو تلاوت کرتے تھے اس قرآن کی تو کافر چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے۔ پیارے بھائیوں یہ اللہ نے ہمیں دولت اور نعمت ایسی عطا کی ہے، ہم سے پہلے کسی قوم کو یہ دولت عطا نہیں کی۔ یہ اتنی زبردست اور جامع کتاب ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی انسان کو عزتوں سے نوازے گی، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ آپ نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن آئے گا، انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا القرآن والصيام، روزہ اور قرآن دونوں یختصمان لربی، اللہ کے سامنے جھگڑا بھی کرنا پڑا تو کریں گے، انسان کو بچائیں گے، جہنم میں جانے سے اللہ کے سامنے بچا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اور پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات قرآن کے حوالے سے وہ سچ ہے اور قیامت تک سچی رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی قبر میں ہوتا ہے اور قبر کے اندر جس وقت انسان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اللہ کے قرآن کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ الملک کہتے ہیں، آپ نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانع من عذاب القبر۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے اور انسان کو اگر اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا فیصلہ ہو جائے، یہ سورت آ کر انسان کو اپنے اندر لپیٹتی ہے، اسے اپنے پروں میں چھپاتی ہے، عذاب قبر کو روکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ 30 آیتیں ہیں، ایک وقت بنتا ہے، تھوڑا سا زیادہ، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کریں، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کریں کہ وہ اس قرآن کی تلاوت کریں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے جب موبائل نہیں تھا، ہمارے دادا دادی والدین گھروں کے اندر صبح صبح اٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ چارپائی پہ بیٹھ جانا، سرہانے پہ قرآن رکھ لینا، دادی بھی پڑھ رہی ہے، والدہ بھی پڑھ رہی ہے، سارا گھر اٹھ کے قرآن پڑھتا تھا۔ اور اب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، معاشرے کے ساتھ گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو نہ دھنسائیں، بلکہ اپنے گھروں کا اپنے گھروں کی ترتیب بنائیں کہ والد اٹھیں صبح کی نماز کے لیے، بیٹوں کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آئے، پھر مسجد میں بیٹھ کے خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ قرآن کی تلاوت کروائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں کے اندر نزول فرمائیں۔ لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کوئی جتنے شیطانی کام ہیں، جادو ٹونے کے سب ختم ہو جائیں گے۔ گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے ساتھ وعدہ کریں اللہ تو مجھے بیٹے عطا کر، میں تیرے راستے میں قاری قرآن بناؤں گا، عالم بناؤں گا، تیرے دین کے مجاہد بناؤں گا تاکہ دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہو سکے اور کل قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے لیے نجات کا باعث بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہمارے بیٹوں کو قاری قرآن اور عالم دین بنائے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔